अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन जब खबर यह है कि कल चीन की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को मुतासर नहीं होने देगा, और कल ही ये खबर सामने आ गई कि चीन ने लद्दाख में भारत को 450 मुरब्बा किलोमीटर रकबे से न सिर्फ महरूम कर दिया है बल्कि इंडियन फौजियों को 450 मुरब्बा किलोमीटर पीछे धकेल दिया है। इसका मतलब ये है कि चीन ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के साथ साथ इंडिया की इलाकाई सालमियत के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्योंकि अब यह जो 400 मुरब्बा किलोमीटर है ये अमलन चीन के कंट्रोल में आ चुका है और भारत को अपनी ही ज़मीन से हाथ धोना पड़ चुके हैं। है ना मज़े की खबर। इस पर बात करते हैं जनाब, और ये देखते हैं कि इस खबर का माखज़ क्या है, ये खबर किस तरह सामने आई है, इस खबर की तफसीलात कितनी हैं। 450 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा खोने के बाद गोदी मीडिया को चुप क्यों लगी हुई है। दिल्ली धमाके का फॉल्स फ्लैग का बुनियादी मकसद चीन की तरफ से 450 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जे की खबर को दबाने के लिए तो नहीं है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि इंडियन एयर चीफ जनाब अमरप्रीत सिंह, जिनको ईपी सिंह भी कहा जाता है, ने कल लद्दाख में नई तामीर होने वाली नायाम एयरबेस का दौरा क्यों किया है और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इसका जायज़ा लेते हैं और इनके जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। मामला ये है कि मारूफ अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक खबर शाया हुई है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस खबर में दावा किया गया है वाशिंगटन टाइम्स की तरफ से, और वाशिंगटन टाइम्स ने ये दावा जो इंडियन फौजी जर्नल्स हैं उनकी तरफ से चीन के ऊपर इल्ज़ाम तराशी को बेस बनाते हुए आयद किया है। ये बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि लद्दाख के सरहदी इलाके पे जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर चाइना ने बफर जोन्स बनवाने के ज़रिए इंडिया को पिछले गश्त वाले इलाकों से पीछे धकेलने की कामयाब कोशिश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 के बाद भारत और चीन के माबैन फौजी झड़पों के बाद बज़ाहिर अमन के बहाने मुज़ाकरात और तिजारत की बहाली हुई, मगर इसके साथ साथ ऐसी सहूलियात भी बनाई गई जिनके तहत ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसके मुतनाज़ा इलाकों में बफर जोन्स की तश्कील की गई थी। बफर जोन का मतलब ये है कि दोनों फ़ौजें एक दूसरे की फ़ौज जो है वो उस एरिया के अंदर बाकायदा गश्त या कार्रवाई ना करे, या वहाँ पर पहले जैसा एडवांस यानी मिलिट्री मूवमेंट एडवांस्ड लेवल पर ना जा सके। मिसाल के तौर पर जो सूरत हाल है वो ऐसी बन चुकी है अब कि एक बफर जोन बनाया गया। उस बफर जोन के बारे में इब्तदाई तौर पर इस बात को तय किया गया कि ये बफर जोन है, इस एरिया के अंदर ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, और ये बफर जोन हमारी और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी यहाँ पर आने की सूरत के अंदर दूसरे फरीक से इजाज़त तलब की जाएगी। ये इसका एक सीधा सीधा सा मकसद है। लेकिन उसके बाद जो चाइना है उसने इंडियन फौज को इस बफर जोन के अंदर कदम रखने की भी इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब इस एरिया के अंदर, इस बफर जोन के अंदर आपने अगर कदम रखा तो आपकी वो हम जनाब को सुन मार मार के ना आपका मुंह का बेड़ा गर्क कर देंगे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ये जो दोनों फरीकैन हैं इनको एक दूसरे को थप्पड़ मुक्के ठुड्डे मारने की इजाज़त है। यहाँ पर गोली नहीं चलती, यहाँ पर लाते और घूंसे चलते हैं, वो इसकी उन्होंने इजाज़त दे रखी है। अब होता ये है कि इंडियन ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर तैनात एक हाई पावर्ड जो ऑफिसर है उसका ये कहना है कि सिर्फ उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 450 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका बफर जोन में तब्दील हुआ था। वो ज़मीन हमारी थी, हमारे पास थी, मगर अब हमारे सिपाही वहां पर कदम नहीं रख सकते। वाशिंगटन पोस्ट ने एक इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल को कोट करते हुए ये बात की है कि अब हमारे जो फौजी हैं वो इस ज़मीन पर कदम नहीं रख सकते। यानी चाइना ने अमलन इस बफर जोन से इंडिया को बेदखल करके रख दिया है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि भारत की फ़ौजी गश्त की जो पिछली हदूद और मुकामात का तयन किया गया था, जो कि 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 66 पॉइंट्स थे, 66 पॉइंट्स के ऊपर
جو ہے وہ انڈیا گشت کیا کرتا تھا اپنی سرحدی ویجیلنس کے لیے، لیکن اب وہ پوائنٹس جو ہیں وہ 65 سے کم ہو کر 26 رہ گئے ہیں، یعنی باقی پوائنٹس کے اوپر انڈین فوج کو وہاں سے بھی عملاً بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رقبہ جو چائنا نے انڈیا سے ایکوائر کیا ہے، حاصل کیا ہے بزور طاقت، اس کی جو ایکچول ویلیو ہے وہ 450 مربع کلومیٹر سے کہیں زیادہ ہے۔ اگرچہ بھارتی حکومت نے ابھی تک باضابطہ طور پر اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے زمین دے دی ہے یا انہوں نے زمین لے لی ہے، لیکن عملاً یہ بات طے ہے کہ اب اس زمین کے اوپر انڈیا کا کنٹرول بالکل بھی نہیں رہ گیا۔ اب اگر آپ یہ جو رپورٹ ہے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چائنا نے نہ صرف ایک ٹیکٹیکل ایڈوانسمنٹ کی ہے، بلکہ چائنا کی طرف سے لداخ کے ایریا میں یہ جو ہیومن رائٹس روبوٹس ہیں، یعنی یہ جو چائنا کے روبوٹ فوج ہے، روبوٹک فوج، اس کو بھی لداخ کے اندر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لداخ کے اندر چائنا کی طرف سے نئی ملٹری ایڈوانسمنٹس بھی کی گئی ہیں، وہاں پر نئے ہارڈنڈ شیلٹرز بھی بنائے گئے ہیں، وہاں پر ایئر بیسز بھی بنائی گئی ہیں، وہاں پر یہ جو فوجی ہیں ان کو وہاں پر رکھنے کے لیے ایک زبردست قسم کا ایک روڈ بھی تعمیر کر لی گئی ہے، وہاں پر 5G کی سہولیات بھی فراہم کر دی گئی ہیں، وہاں پر ملٹری کمپلیکسز کو بھی تعمیر کیا گیا ہے، اور چائنا کی طرف سے وہاں پر ایڈوانسڈ ویپنز جن میں J-20 بھی شامل ہیں وہاں پر ان کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی فوج یہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کے 65 پیٹرولنگ پوائنٹس کے اوپر وہ وہاں پر پیٹرولنگ کرنے کی ان کو ایکسیس تھی، جو کہ اب 26 رہ گئے ہیں، باقی تمام جو پوائنٹس تھے اس کے اوپر چائنا نے اب قبضہ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرحدی تنازع میں کنٹرول صرف جو ہے وہ خط کشی یعنی لائن کھینچنے یا معاہدے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ کون کہاں پر موجود ہے اور کس نے کہاں پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے۔ چائنا نے 450 کلومیٹر کا یہ جو مربع کلومیٹر ہے اس کے اوپر اپنی جو پریزنس ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے انڈین فوجیوں کے لیے اس ایریا کے اندر گشت کو ممنوع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس ایریے پر قبضہ کر لیا ہے اور یہاں پر اب ان کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ جو رپورٹ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ انڈین فوج کے ہائی پاورڈ آفیسرز جنہوں نے واشنگٹن پوسٹ سے اپنا نام کو ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق فوجی اہلکاروں کے بیانات پر مشتمل ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب یہ جو لداخ کا منظرنامہ ہے یہ اب تیزی کے ساتھ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آئی تھی حالیہ دنوں میں کہ انڈیا کی طرف سے یہ جو لداخ کا ایریا ہے وہاں پر ایک ایئر بیس کو تیار کیا گیا ہے جس کا نام نیام ایئر بیس ہے۔ یہ وہی ایئر بیس ہے جس پر کل انڈین ایئر چیف نے وزٹ کیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو اسٹریٹجکلی انڈیا کی یہ موو لداخ کے ایریا میں اپنی پریزنس کو زیادہ مضبوط بنانے کی ایک کوشش تو قرار دی جا سکتی ہے، لیکن اگر چائنا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول لداخ یا اروناچل پردیش والے ایشو کے اوپر یعنی تبت ریلیٹڈ ایریاز میں اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو انڈیا کی یہ ایئر بیس جس پر انہوں نے بلینز آف ڈالرز کو خرچ کیا ہے یہ محض تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی، کیونکہ چائنا کی طرف سے جو پہلا اٹیک ہے وہ انڈیا کی اسی ایئر بیس پر کیا جائے گا، یعنی اس ایئر بیس کی جو ویلیو ہے مستقبل کے اندر وہ نہایت ولنریبل رہے گی، اور اس کا نتیجے میں چائنا اپنی پریزنس کو اور زیادہ مضبوط بنائے گا۔ ابھی ریسنٹلی یہ جو انڈیا کی طرف سے ایک نوٹم جاری کیا گیا تھا جس میں بنگلہ دیش اور لداخ کے اسی ایریا کے اندر فضائی مشقوں کا
اعلان کیا گیا تھا ان فضائی مشقوں کے لیے اسی نیام ایئر بیس کو استعمال کیا گیا تھا، اور اس کا رد عمل یہ سامنے آیا تھا کہ چائنا نے وہاں پر نہ صرف اپنی فوج کی تعداد کو دگنا کر دیا تھا، بلکہ چائنا نے وہاں پر اپنی ملٹری پریزنس کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت کے مظاہرے، جس کے اندر J-20 طیاروں کی جو فلائٹس ہیں اس میں بھی تیزی لا کر اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ جناب آپ نے کسی بھی طور پر ہم کو ہلکا نہیں لینا۔ اس ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر سٹیٹس بدل گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈین میڈیا اس ساری صورتحال کے اوپر خاموش کیوں ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈین میڈیا مکمل طور پر بھارتی وزیر اعظم یعنی بھارتی حکومت کے کنٹرول میں ہے، وہ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ انڈین میڈیا پر جو بھی خبر سامنے آئے گی وہ وہی خبر ہوگی جو انڈین گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے، ادروائز کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ یہ آپ دلی دھماکے کی مثال ہی لے لیں، دلی دھماکے کو سر دھڑ کی بازی لگا کر پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ چند جو پاکستان کے CNIC ہیں ان کے سکرین شاٹس انڈین میڈیا کے اوپر، انڈین سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیے گئے، اور ڈاکٹر عمر سے منسوب ایک خاتون کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ جناب یہ خاتون ڈاکٹر عمر کی بیوی ہے، اور ڈاکٹر عمر کو بھی پاکستان کا شہری ڈکلیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر کا بھی CNIC جاری کر دیا گیا، اور اس کے اوپر ایک ہائپ کو کریٹ کیا گیا کہ جناب یہ جو سارے کے سارے ثبوت ہیں، یہ جو CNIC ہیں، یہ اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ پاکستان کی پریزنس یہاں پر موجود ہے۔ یہ کچھ سوشل میڈیا کلپس میں آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں، جس میں یہ جو انڈینز ہیں یہ خود انہی ثبوتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب کسی گھر کے اندر اگر کوئی چور بھی گھس جاتا ہے تو وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کے جاتا ہے، اپنی جیب کے اندر اپنا ڈرائیونگ لائسنس، اپنا ID کارڈ، اپنا جو راشن کارڈ جس کو وہ آدھار کارڈ کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ساتھ لے کر نہیں جاتے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد اپنی آئیڈینٹی چھپانا ہوتا ہے۔ خود انڈین عوام یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسے دہشت گرد ہیں جو اپنے اور اپنی اہل خانہ کے جو شناختی کارڈز ہیں وہ جیب میں لے کر پھر رہے ہیں کہ جناب جیسے ہی ہم پکڑے جائیں گے تو یہ شناختی کارڈ ہمارے پاکستان کے ساتھ ریلیونس کو ثابت کریں گے۔ انڈین عوام خود اس بات کا اظہار کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماحول کو کریٹ کیا گیا بنیادی طور پر اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک بہار کے الیکشنز تھے جس کے اندر اب جو ایگزٹ پولز ہیں اس میں تو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ دونوں یہ جو حکومتی اور اپوزیشن اتحاد ہیں دونوں کے درمیان بڑی کلوز فائٹ چل رہی ہے۔ اب ان کے میرے خیال ہے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، تو دیکھیں گے اس کے ریزلٹس کے کیا اثرات نکلتے ہیں۔ البتہ بنیادی طور پر اس فالس فلیگ کا مقصد پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانا تھا اور اس طرح کی خبروں کو منظر سے ہٹانا تھا تاکہ یہ لوگوں کے سامنے نہ آ سکیں۔ اب یہ جو دلی دھماکہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر انڈین میڈیا کی چیخ و پکار تو آسمان تک سنی جا سکتی ہے، لیکن واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کا آپ کو کسی جگہ پر کوئی تذکرہ نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ خبر کا سامنے آنا بہار کے انتخابات یا مستقبل کے اندر بنگال کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہو گئے۔ لوگ بھارتی وزیر اعظم سے یہ سوال پوچھیں گے کہ جناب آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو جغرافیہ اس کا خراب کر دینا ہے، جغرافیہ تبدیل کر دینا ہے، نقشے سے مٹا دینا ہے، آپ کا اپنا جغرافیہ جو ہے وہ اب خراب ہو گیا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اگر چائنا 450 مربع کلومیٹر آگے آ گیا ہے محض ایک کانسٹیٹوئنسی میں، یعنی ایک پیٹرولنگ پوائنٹ کے اوپر، تو باقی جو 30 کے قریب پیٹرولنگ پوائنٹس ہیں وہاں کے حالات آپ اندازہ لگائیں تو چائنا نے تو انفیکٹ انڈیا کی طرف اپنی باضابطہ طور پر پیش قدمی کا آغاز کر دیا ہے۔ انڈیا کو خود اس کی اپنی زمین سے ہی بے دخل کرنا یہ انفیکٹ چائنا کا ماسٹر سٹروک ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ انڈین میڈیا پر یہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول لداخ کا ایشو ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے تو محض دلی دھماکے کے اوپر ہو رہی ہے تاکہ عوام کی توجہ کو ڈائیورٹ کیا جا سکے۔ البتہ چائنا نے ایک مرتبہ پھر
واضح طور پر یہ جو کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. کل ان کے دفتر خارجہ سے بیان سامنے آیا تھا کہ جناب دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر قسم کی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ چائنا اپنے اصولی موقف پر قائم ہے کہ چائنا پاکستان کی علاقائی سالمیت کو برقرار رکھے گا، اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا. یہ چائنا کا ریزالو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے جغرافیے کو تبدیل کرنے کے بارے میں دن میں خواب دیکھ رہے ہیں، وہ انفیکٹ ایمکو کی جنت میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ان میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ اپنا ایریا جو ماضی میں ان کے پاس موجود تھا وہاں پر وہ اپنی فوجی طاقت کے اوپر گشت کا رائٹ واپس لے سکیں. ان کی فوج میں اگر اتنا تپڑ ہوتا تو جناب وہ یہ والا جو ہے نا رائٹس کو سرنڈر نہ کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز فوج سے ان کی ویسے ہی جان جاتی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستانی فوج سے بھی ان کی ایسے ہی جان جائے گی. وہ یہاں پر یا لائن آف کنٹرول کے اوپر زور سے چھینک مارنے کی بھی جرت نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں، اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.